का इस मुल्क में अवाम का जीना महाल है और परवेज अपने दरमियान कोई नहीं सजीव, पेशानियों पे सबके ही गद्दो मलाल है। वाह 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 वाह, बहुत खूब खान परवेज साहब, बहुत अच्छा उन्वान और बहुत अच्छा तख़य्युल आपने अपने कलाम के ज़रिए हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी आइंदा हमारा प्रोग्राम देखा कीजिए और कॉल भी किया कीजिए, इंशाल्लाह हम आपकी कॉल का इंतज़ार किया करेंगे। दीगर दोस्त अहबाब को भी इसकी इत्तला ज़रूर दीजिएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कलाम के हवाले से हमारे नाज़रीन माशाल्लाह बड़े बाज़ौक़ नाज़रीन हैं और तकरीबन सब के सभी वो या तो ख़ुद लिखते हैं, ख़ुद कहते हैं, या फिर वो एक कलाम का इंतखाब जो है वो बड़ा खूबसूरत लेके आते हैं। और आज भी ख़ास तौर पे हमेशा की तरह से मौजू के एतबार से हम बड़े प्रोग्राम उस एतबार से बड़ा अच्छा है सारे के सारे, चूँकि नज़्म का मौजू चल रहा है और नज़में ही सारी आ रही हैं। और हमें ये जान के भी अनवार साहब ये बड़ी खुशी होती है मुझे एज़ ए मेज़बान, और हमारे इदारे को भी ये बड़ी खुशी हासिल होती है कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो माशाल्लाह इतने एजुकेटेड हैं, इतने प्रोग्राम को समझने वाले हैं कि वो हमारी भी इस्लाह करते रहते हैं साथ साथ प्रोग्राम के हवाले से। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम कहीं झोल ना खाएं, क्योंकि वो देख रहे हैं और वो हमारी डोरियाँ खींच रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी सादत की नहीं है, फीडबैक बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी फीडबैक अगर होगी, हमें अगर अपनी कोताही का कहीं से इल्म होगा तभी हम उसकी इस्लाह भी कर सकेंगे। और नाजरीन, इससे बड़ा कैप्सूल नाजरीन से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता है। अच्छा, नज़्म के हवाले से आपने माशाल्लाह उन इनकलाबी हालात के हवाले से जो नज़्म लिखी है, बड़ा अच्छा तख़य्युल उसमें और बड़े अच्छे अंदाज में, मैं ज़ाती तौर पे उनके जो लफाजियत है उसमें बड़ा मुतासिर हुआ, बड़ा अच्छा आपने लिखा है। तो नज़म में आप मुसलसल नज़म, मतलब मुसलसल से मुराद ये है कि एक नज़म नहीं, मतलब बार बार नज़म लिखते रहते हैं, या ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ज़्यादा तवज्जो आपकी नसर पे रहती है और ये कभी हो गई, चले मूड हो गया तो? आपकी बात ठीक है, ज़्यादातर तो यही होता है कि मूड वाली बात है, लेकिन शायद नज़म से ज़्यादा गज़ल कहना आसान है। अच्छा। तो अक्सर औक़ात चूँकि गज़ल में जैसे आपने शुरू में फरमाया कि हर शेर एक मुकम्मल अकाई होता है, बिल्कुल सही बात है। तो एक गज़ल को आप कई माह में भी मुकम्मल कर सकते हैं कि आपके जहन में काफ़िया रदीफ़ और उसका जो बहर है वो तो है, तो कोई नई चीज़ आ जाती है, किसी बाद में किसी टाइम में कोई चीज़ आई, वो भी आप उसमें फ़िट कर सकते हैं। मैंने अकबर अलाहाबादी की एक गज़ल पढ़ रहा था, बड़ी मशहूर गज़ल है वो, उसके कुछ अशार जो हैं पहले उसके 30-35 साल बाद कहे गए, उसके साथ नीचे लिखेंगे या 35 साल बाद, उसी काफ़िया रदीफ़ में। तो उसमें ये कि नज़म जो है वो एक मुकम्मल अकाई है, उसके तमाम जो मिसरे हैं वो मिल के एक अकाई जन्म देते हैं। तो नज़म जो है वो लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम भी एक तो होता है, उस पर मेहनत भी चाहिए होती है, और फिर ज़खामत के एतबार से आपको वोकेबलरी भी चाहिए, आपको तख़य्युल भी चाहिए, रब्त भी पैदा करना है। बिल्कुल। तो वाकई उसमें ये उसमें दूसरा ये है कि जो गज़ल के मीटर्स वगैरह हैं वो बड़े फ़िक्स्ड हैं, उसके मौज़ूआत भी फ़िक्स्ड हैं। आपको पता है कि उसमें तर्ज़ इज़हार जो है वो एक फ़िक्स है, उसके उन्हीं आप इस्तिआरों को, उन्हीं अलाइम और रमूज़ को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बात कहते हैं विद इन दैट फ्रेमवर्क। तो नज़म जो है वो एक खुला कैनवस है जिसके ऊपर आप जो मर्ज़ी पेंट कर लें। तो ये चीज़ जहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है, वहीं पे आप देखिए कि अगर किसी जगह एक कागज़ पे वो नुक्ते बने हुए हैं और आपने नुक्ते मिला के और सिर्फ रंग भरना है, और किसी जगह पे आपने एक ब्लैंक कागज़ के ऊपर ख़ुद से सोचना है कि मैं क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, उसकी क्या शेप होगी, तो थोड़ा सा ज़ाहिर है उसमें मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि नज़्म जो है वो अच्छी गज़ल कहना तो ज़ाहिर है वो तो उर्दू शायरी के माथे का एक झूमर है गज़ल, आप उससे वो दर्जा कभी भी नहीं ले सकते। उर्दू और फ़ारसी गज़ल निकाल दी जाए तो शायरी गिर जाती है, बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर देखा जाए तो नज़्म ने बहुत सारा जो सफ़र तय किया है, ना सिर्फ आपने इकबाल का ज़िक्र किया, फैज़ का ज़िक्र किया, उनके दरमियान इतने अहम शायर बीच में आते हैं, नून मीम राशिद हैं, जोश हैं, उसके अलावा मुस्तफ़ा ज़ैदी हैं,
بہت سارے شاعر قاسمی صاحب ہیں جی قاسمی صاحب ہیں تو بہت نون میم راشد کا ایک اپنا ایک انداز ہے. میں ذاتی طور پہ جب انہیں پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ڈفرینٹ, بالکل الگ سا ان کا نام, الگ سا انداز نظر آتا ہے واقعی. انہوں نے سونٹس بھی لکھے اور بہت خوبصورت چیزیں لکھی ہیں. تو وہ چیز کریٹ کرنے میں آپ کو شاید ایفرٹ لگتی ہے. راشد کی تو جو نثر ہے وہ بھی بڑی مترنم سی لگتی ہے, اس کا ایک الگ انداز ہے. جی بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے فارسی کے بھی تراجم بھی کیے, فارسی سے کچھ شاعری کے اردو میں. تو بہت بڑے شاعر تھے, لیکن وہی بات ہے کہ غزل شاید زیادہ مقبول رہی ہے ہمارے ہاں جی ہاں, اپنے کچھ فریم ورک کی پاپولیرٹی کی وجہ سے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ غزل جو ہے وہ نہ صرف فارسی اور اردو شاعری میں, بلکہ میں کچھ مطالعہ کر رہا تھا تو بڑا حسین سا میرے سامنے یہ عقدہ کھلا کہ انگریزی میں بھی غزل جو ہے جی جی وہ پاپولر رہی ہے, نظم پاپولر رہی ہے. بلکہ انگریزی کی غزل میری نظر سے ایک گزری جس کا ردیف قافیہ جب میں نے پڑھی, وہ اس کا ردیف قافیہ اردو کے دستور میں تھا. اچھا, بالکل ایسے ہی جیسے ہم اردو کی غزل میں قافیہ اور ردیف استعمال کرتے ہیں, جی جی غزل وہ انگریزی ہی کی ہے اور انگریزی شاعر نے لکھی ہے, لیکن اس کا دستور, وزن, بحر بالکل وہی جو اردو اور فارسی غزل کا ہوتا ہے. اور یہ میرے لیے بڑا انکشاف تھا, اور میں یہ جان کے مجھے خوشی ہوتی ہے جیسے جیسے میں تھوڑا بہت مطالعہ کرتا ہوں کہ انگریزی ادب اور اردو ادب ساتھ ساتھ چل رہا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہمارے اردو ادب میں اس وقت موجود ہیں انگریزی ادب سے آئی ہیں, بلکہ 1925 میں بہت بڑے محقق ہوئے ہیں پال فسو, انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا سارا مطالعہ کرنے کے باوجود شیکسپیئر کا, ولیم ورڈزورتھ کا اور سارا, انہوں نے تو یہ کھلم کھلا کہہ دیا کہ جی انگریزی ادب جو ہے وہ 75% یا 3/4 حصہ جو ہے وہ تو آزاد شاعری پہ مشتمل ہے. یعنی منظوم شاعری انگریزی ادب میں بہت کم ہے, اور یہی وجہ ہے کہ شاید ہمیں انگریزی ادب میں منظم یا منظوم شاعری بہت کم ملتی ہے. اگر ملتی بھی ہے تو وہ اس اصناف کی طرح, مطلب اس اصول کی طرح جیسے آزاد شاعری. اصل میں انگریزی شاعری کے کچھ میٹرز جو ہیں وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ زیادہ اوپن ہے شاید. وہ اوپن بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو گہرائی میں دیکھیں, مختلف جو انگریزی کے نقاد ہیں ان کو پڑھا جائے یا انگریزی شاعری کو پڑھا جائے, تو اصل بات مزاج کی بھی ہوتی ہے کہ اردو اور فارسی کا مزاج زیادہ, اس میں موسیقیت زیادہ ہے, ترنم ہے, تکرار لفظی ہے. جی, دوسرا یہ بھی ہے کہ چونکہ شاعری جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک کلچر بھی اس کا ہوتا ہے, اس میں موسیقیت بھی ہے, ہم کس حد تک اس موسیقیت کے عادی ہیں, اس بحر کے عادی ہیں, اور ساری چیزیں یہ جو ہیں. پھر غزل کا خاص طور پہ اس میں جو ثنائے بدائے کا استعمال ہے, صنعت احام استعمال ہو رہی ہے, صنعت غلو استعمال ہو رہی ہے, تو وہ ایک تصنع اور بناوٹ وغیرہ خاصا اس میں آ جاتا ہے. اچھا انوار صاحب, سلسلہ چلے گا, آپ اگلی نظم تیار کیجئے, میں اتنی دیر میں کال لے لیتا ہوں. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک علی مجزروں سے دوبارہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کی جسارت کی ہے. جی ایک علی صاحب, جی جی. اور آپ کے مہمان نے بڑے زبردست اشعار پڑھے. ان کی شاعری کا جو معیار تھا وہ علامہ اقبال کے کلام کی جھلک تھی ان کے اندر, اور بہت خوبصورت اشعار تھے ان کے. اور یہ میں انشاءاللہ آئندہ پھر ریگولرلی آپ کے پروگرام میں بھی شامل ہوتا رہوں گا. اور ایک چھوٹی سی نظم کا میں نے انتخاب کیا ہے, یہ شکیب جلالی کی ہے, وہ پیش کرتا ہوں. جی ارشاد. یہ اس کا عنوان ہے جشن عید. جی جی. سبھی نے عید منائی میرے گلستاں میں, کسی نے پھول پروئے کسی نے خار چنے, بنام اذن تکلم بنام جبر سکوت, کسی نے ہونٹ چبائے کسی نے گیت بنے. بڑے غضب کا گلستاں میں جشن عید ہوا, کہیں تو بجلیاں کوندی کہیں چنار جلے, کہیں کہیں کوئی فانوس بھی نظر آیا, بطور خاص مگر قلب داغدار جلے. عجب تھی عید خمستاں عجب تھا رنگ نشاط, کسی نے بادہ و ساغر کسی نے اشک پیے, کسی نے اطلس و کم خواب کی قبا پہنی, کسی نے چاک گریباں کسی نے زخم سیے.
ہمارے ذوق نظارہ کو عید کے دن بھی کہیں پہ سائے ظلمت کہیں پہ نور ملا. کسی نے دیدہ دل کے کنول کھلے پائے, کسی کو ساغر احساس چکنا چور ملا. بفیض عید بھی پیدا ہوئی نہ یک رنگی, کوئی ملول کوئی غم سے بے نیاز رہا. بڑا غضب ہے خدا وندے کوثر و تسنیم کہ روز عید بھی طبقوں کا امتیاز رہا. بہت خوب, بہت خوب. اے کے علی صاحب مڈلسبرا سے آپ نے دوبارہ پروگرام میں شرکت کرنا چاہیے, یہ ہمارے لیے ایک کمپلیمنٹ ہے کہ آپ بار بار آنا چاہ رہے ہیں. شکیب کی ایک بہت, اور شکیب جلال آبادی کی تو بہت خوبصورت نظم, یہ بڑی شعراء آفاق قسم کی نظم ہے. ابھی جدید شاعروں کا ذکر ہو رہا تھا تو شکیب بھی ایک بہت بڑا نام ہے, اگرچہ وہ بہت جلدی رخصت ہو گئے, لیکن بس کلام ان کا بھی بہت خوبصورت. تو ایک نمونہ کلام کا اور آپ کی طرف سے ہو جائے. جی, ایک نظم کے ایک قطع پیش کر رہا ہوں پہلے. جی ارشاد. یہ بھی کچھ حسب حال ہی ایک اپنی کیفیت انسان کی ہوتی ہے, تو اس حوالے سے تھا. صبح غربت سے تھی بہتر کبھی شام یاران وطن, صبح غربت سے تھی بہتر کبھی شام یاران وطن, تیرگی میں سوا ہے مگر اب کے صبح جانان وطن. ملکی حالات جو ہیں جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت دکھ ہوتا ہے. صبح غربت سے تھی بہتر کبھی شام یاران وطن, تیرگی میں سوا ہے مگر اب کے صبح جانان وطن. نغمہ کوئی خوشکن بھی کبھی چھیڑ اے مطرب, نغمہ کوئی خوشکن بھی کبھی چھیڑ اے مطرب, ترسے ہوئے اس آہنگ کو ہیں سب عزیزان وطن. واہ بہت خوب, بہت خوب. نظم ہے جو اگین ایک ٹاپیکل حوالے سے ہی تھی کہ تقریباً 1 سال پہلے جب کریڈٹ کرنچ جو ہے, ظاہر ہے وہ تو پچھلے 3-4 سال سے سلسلہ چل رہا تھا. جی جی. تو پچھلے سال ایک خبر میں نے پڑھی کہ ڈیوڈ کیمرون جو ہیں وہ جا کے اٹلی, اسپین اور دوسرے فرانس اور جرمنی کے رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں, اور وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے سسٹم کو بچایا جا سکتا ہے. جی جی. تو اس پہ ایک نظم لکھی تھی. اس کا بنیادی تھیم جو ہے وہ اقبال سے میں نے لیا تھا کہ اقبال کا ایک ویو یہ رہا ہے کہ جدید مغربی نظام جو ہے وہ بنیادی طور پہ جوئے پر قائم ہے. تو بینکنگ سسٹم کو وہ ایک جو ہے استحصالی نظام کہتے ہیں جس کی بنیاد جو ہے وہ جوا ہے. تو اسی حوالے سے نظم کا عنوان تھا قمار خانہ مغرب. قمار خانہ مغرب. واہ. تو اس میں تھوڑا سا کچھ فارسی کی میں نے استعمال کی تھیں اصطلاحات بھی. دگرگوں ہے سوز دروں سے مقامران فرنگ کا جہاں, دگرگوں ہے سوز دروں سے مقامران فرنگ کا جہاں. وہ کہتے ہیں کہ اکانومی اگر زیادہ تیز چلتی ہے تو وہ اوور ہیٹ ہو جاتی ہے, اس کے اندر ایک چیز چلتی رہتی ہے جو اسے ڈسٹرکشن کی طرف لے جاتی ہے. تو وہ ڈسٹرکشن ہو چکی ہے. دگرگوں ہے سوز دروں سے مقامران فرنگ کا جہاں, روشن ساہوکاری کی ذو سے ہے جس کا آسماں. بینکنگ سسٹم. جی جی. پریشاں طلسم کہنا کی فکر میں ہیں پیران سیاست, ہوس سرمایہ داری کا بھی آخر ہے یہی نگہباں. غافل جو رہا بندہ مجبور سے سرمایہ داری کا جنوں, غافل جو رہا بندہ مجبور سے سرمایہ داری کا جنوں, آتش سوزاں بن جائے گا ہے جو ابھی سوز دروں. مطمع پیران سیاست رہا اگر قوت منعم کا فروغ, بچا پائے گا نہ اس طلسم کو سامری کا بھی فسوں. واہ واہ, کیا بات ہے, بہت خوب. واقعی ہمارے کالرز نے جو بات کی تھی, آپ کے کلام کا جو معیار ہے وہ واقعی ایک بڑے ہائی لیول کا ایک معیار چھتا ہوا نظر آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ آپ کا جو تخیل ہے, آپ کا جو انداز ہے, مختلف موضوعات کو جو ایڈریس آپ نے جس طرح سے کیا ہے وہ واقعی اس میں بڑی جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے.
ہمارے ساتھ میسیج آیا ہے محترمہ ایمان صاحبہ کا برمنگھم سے، وہ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں۔ ایمان صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام جو ہے وہ پسند کیا ہے۔ کسی وقت آپ ہمیں پروگرام میں کال کر کے آپ شریک ہو سکتی ہیں۔ اور محترمہ شاہدہ صاحبہ پیٹرز برا سے، امید ہے آپ بھی پروگرام ہمارا دیکھ رہی ہیں، آپ کو بھی پروگرام ہمارا پسند آتا ہے، آپ بھی ہمیں کال کیجیے گا۔ ناظرین ابھی کچھ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس باقی ہے پروگرام کے ختم ہونے میں، اگر آپ کال کرنا چاہیں تو جلدی جلدی آپ پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگلے چند منٹوں میں ہم پروگرام کو انشاءاللہ سمیٹیں گے۔ تو میں دوبارہ اپنے مہمان کی طرف مخاطب ہونا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے شاعری کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے بہت باتیں کر لی ہیں، لیکن کلام کی تشنیگی آپ کی ابھی بھی باقی ہے۔ اگر آپ کچھ چھوٹا موٹا کوئی مقالہ، کچھ چند کلمات، کچھ اختتام سے پہلے کچھ اپنے کلام کے حوالے سے ہمیں ناظرین کو پیش کرنا چاہیں۔ کلام کے حوالے سے تو ظاہر ہے وہ تو میں نے پڑھ دیا، کچھ چھوٹا سا مقالہ نظم کے حوالے سے ہی کچھ بات کر لیتے ہیں، مزید چیز آگے چلتی ہے کہ میرے خیال میں نظم ایک شاید اردو کی جو شاعری کی اصناف ہیں اس میں پرومیننٹلی نظم ہی ایک ایسی صنف ہے جس میں ابھی ڈیولپمنٹ کا بہت سکوپ ہے۔ ایک کال لے لیں جی پلیز۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام، جی معصوم بات کر رہا ہوں دوبارہ۔ جی معصوم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اصل میں آپ نام لے رہے تھے منظوم نظموں کے حوالے سے مختلف شاعروں کا، تو آپ نے وزیر اعلیٰ صاحب کا نام نہیں لیا۔ جی بالکل 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 وہ مس ہوئے۔ بالکل، اصل میں وزیر اعلیٰ صاحب کے بغیر تو میں نے کہا نظم، ہاں وزیر اعلیٰ صاحب یقیناً ان کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے اس حوالے سے۔ اصل میں یہ ایسا ہے معصوم صاحب کہ چونکہ شاعروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے اور پھر ہماری اپنی میموری بھی اتنی نہیں ہے کہ ہم فرداً ہر ایک کا ذکر ایک ہی پروگرام میں ایٹ لیسٹ کر سکیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی اسی موضوع پہ ہم پروگرام کریں گے، اور اگلے ہفتے ہم مزید جن احباب کے شاعروں کے ہم نام نہیں لے سکے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آئندہ ہفتے بھی ہم انشاءاللہ ان شعراء کا نام لیں گے اور مزید گفتگو کریں گے۔ یاد دہانی کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صفی حسن نقوی صاحب برمنگھم سے، اقبال نوید صاحب برمنگھم سے، اور میر صاحب جو ہیں یوکشیر سے، رضا صاحبہ، جی ہاں وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پروگرام کو پسند کر رہے ہیں۔ امتیاز علی گوہر صاحب وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، نعیم حیدر صاحب پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب دوست احباب یہ اپنی اپنی جگہ ان کے بہت بڑے نام ہیں، اور یہ ہمارے لیے تو انوار صاحب یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ان جیسے نام جو ہیں، یہ دوست جو ہے اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو اچھا لگ رہا ہے تو ہمارے لیے بڑی قسم کی حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ سینئر لوگ ہیں اور اتنا اچھا لکھنے والے ہیں، اتنا اچھا کہنے والے ہیں۔ تو صاحبو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام دیکھتے رہا کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہا کیجئے، ہماری بلکہ رہنمائی آپ جو ہے نا یہ آپ کے ذمہ ہے کہ ہماری رہنمائی وقتاً فوقتاً کرتے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو پروگرام بس ہم اب اختتام کی طرف اس کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے، بس اب اگلے چند منٹ میں ہم پروگرام کو جو ہے وہ اختتام کریں گے۔ تو اس کے بارے میں، اس کے حوالے سے کچھ اور مزید آپ؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا، معصوم صاحب نے دوبارہ کال کی، ایک تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کا ذکر کیا، نظم، سونیٹ، ان سب چیزوں کے حوالے سے ان کا یقیناً ایک بہت اہم نام ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ نظم جو ہے وہ ایک شاید میری نظر میں ایک پرومیننٹ صنف ہے جس میں ابھی بہت زیادہ گنجائش باقی ہے۔ دیکھیے غزل میں ہو سکتا ہے امکانات ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن غالب سے بہتر غزل لکھنے والا پیدا ہوگا، کب ہوگا یہ بڑی مشکل بات ہے کہنا، اور شاید ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ذوق اور سودا جیسے قصیدے کہنے والا کوئی بندہ پیدا ہوگا، میر انیس یا دبیر جیسے مرثیے کہنے والا کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جو جدید نظم ہے اس کے اندر ابھی بہت زیادہ گنجائش باقی ہے، اس لیے
کہ نظم جو ہے وہ اپنی حیت کے اعتبار سے بھی اور موضوعات کے اعتبار سے بھی نئی نئی چیزوں کو سمو رہی ہے. جیسے اصل میں اس میں فی زمانہ جو موضوعات ہیں ان کی بڑی گنجائش ہوتی ہے. ان کی بڑی گنجائش ہے. اور حیت کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیے کہ سونیٹس کو لیا، ہائیکو ایک بڑی مثال ہے. تو ایک ڈفرینٹ حیت کو بھی سمونے کی، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس کے اپنے موضوعات اور چیزیں بھی ساتھ میں آتی ہیں، اور اس کا کینوس بھی ذرا وسیع ہے، اور اس میں ایک خاص طرح کے جو لفظ ہیں یا سمبلزم ہے اس کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس میں گنجائش ہے اچھے شاعر پیدا کرنے کی. لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو اصناف ہیں ان میں جن کا میں نے ذکر کیا وہ خاص طور پہ ان میں کچھ تھوڑے مشکل جیسے مسدس یا مثنوی وغیرہ ہیں. ان میں آپ ان اصناف کو بھی نظم کے لیے استعمال تو کر سکتے ہیں، جدید نظم کے لیے کی بھی گئی ہیں، لیکن جو ان کے ٹریڈیشنل موضوعات تھے ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید یہ کہ صدیوں بعد کوئی بڑا شاعر ایسا پیدا ہوگا جو ان کو چیلنج کر سکے، جو لکھا جا سکے. اچھا، چلتے چلتے آپ نے تھوڑا سا ہائیکو کا ذکر کیا، تو میں اپنی ذاتی معلومات کے لیے، ناظرین کے لیے بھی یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اگرچہ اردو میں بھی ہائیکو کافی پاپولر ہو، کافی عرصے سے چل رہی ہے، اور کیا ہائیکو جو ہے باقاعدہ طور پر اردو شاعری میں شامل ہو چکی ہے؟ مطلب اس کو تسلیم کیا جا چکا ہے؟ زیادہ تر اب اس کے بارے میں کوئی کیونکہ یہ جاپانی صنف ہے، اوریجنلی بالکل جاپانی ہے، اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ اب اس کو چیلنج کرنے والے اب ایسا چیلنج کرنا چھوڑ دیا لوگ. ہاں، لوگ زیادہ تر ایکسیپٹ کر چکے ہیں، اور اس کا ایک خاص سٹائل تھا. اسی طرح گلزار نے ایک ہندی کی صنف ہے تروینی کے نام سے، اس کو بھی اس میں بھی 2 مصرے جو ہیں وہ ایک ٹاپک پہ اور تیسرا بالکل ڈفرینٹ ایک چیز کرتا ہے. اصل میں تو سہ مصرے ہی کی ایک شکل جی بنتی ہے. بالکل. اچھا انوار صاحب، دل تو بہت چاہتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اتنا ضخیم اور اتنا علمی گفتگو کر رہے ہیں، اور میری اپنی ذاتی معلومات میں ذرا نوازی ہے بڑا اضافہ ہو رہا ہے. یقین کیجئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آج آپ کو اپنے درمیان پا کے، اور ناظرین نے بھی جو معلومات ہمیں دی ہیں آج بڑا خوبصورت. جی بالکل. جی، اور انشاءاللہ ناظرین ہم آئندہ بھی آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ریگولر لے کر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. میں انوار صاحب آپ کا تہہ دل سے اپنی جانب سے اور ادارے کی جانب سے، ڈی ایم ڈیجیٹل کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا ہے اور ایک پروگرام کو بڑا خوبصورت آپ نے بنایا ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی آپ کو ہم ضرور اپنے پروگرام میں پھر زحمت دیں گے. جی ضرور. تو اسی شکریہ کے الفاظ کے ساتھ ناظرین، ہمارا پروگرام آج کا آپ نے دیکھا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. یقیناً بہت ساری ہمیں فیڈ بیک آئی ہے، کالز کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے. آپ ہمیں کال کیا کیجئے، کالز کے ذریعے سے آپ ہمیں صرف بتلا سکتے ہیں کہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا ہے. اور پروگرام کا بس اختتام کرتے ہیں. آخر میں حسب روایت میں ہمیشہ بابا جی کی کوئی ایک بات ضرور کیا کرتا ہوں، اشفاق احمد صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ وہ دھوکہ کے عنوان سے ایک بات انہوں نے کہی ہے کہ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، اور وہ یہ کہ کسی کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، اور دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے. وہ مرتا نہیں ہے بلکہ گھوم پھر کر ایک روز واپس آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور وہ اپنی جائے پیدائش کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتا. اور مولا علی کا بھی ایک قول ہے کہ اگر آپ کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کا اس میں کیا کمال تھا، بلکہ یہ دیکھیے کہ دوسرے شخص کو آپ پر اعتماد کتنا تھا. کتنی خوبصورت بات. اور ناظرین، اس کلمات کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح میں ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا جو اپنا خیال نہیں رکھ پاتے، جو آپ کا خیال نہیں رکھ پاتے، اور کسی بھی وجہ سے جو دوسروں کا بھی خیال نہیں رکھ پاتے. شب بخیر، اللہ حافظ.